अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। जमात, शनाख्त, मुकदमात और सियासी बका तहरीक इंसाफ को ताहाल कई मरहले अबूर करने हैं, मगर जमात के अंदर इख्तलाफात, टूट फूट और फॉरवर्ड ब्लॉक्स की बाज़गश्त है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास अब से कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ है। इजलास के इख्तिताम पर शेर अफजल मरवत और नियाजुल्लाह नियाजी के माबैन तल्ख कलामी हुई है। शेर अफजल मरवत आपे से बाहर हो गए। फिरदौस शमीम नकवी ने भी ये मुतालबा कर दिया कि शेर अफजल मरवत का कोई उस्ताद लगाना चाहिए कि जो इसे पढ़ाए और उसे समझाए। अपने ही लोगों पर शेर अफजल मरवत अटैक कर देते हैं। शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया कि मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, कोई बाहर नहीं निकलता, सब छुपे हुए हैं, मैंने तहरीक इंसाफ को लीड किया है, मेरे खिलाफ पीटीआई के अपने अरकान बातें करते हैं। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि शेर अफजल मरवत मैंडेट से हटकर बात करते हैं। 2 माह से तहरीक इंसाफ का बयानिया हम बनाते हैं, शेर अफजल मरवत आके खत्म कर देते हैं। नियाजुल्लाह नियाजी ने शेर अफजल मरवत को मुतनब्बे किया है कि मुझे शोएब शाहीन मत समझना। इजलास में मौजूद अली मोहम्मद खान, नईम पंचोता और बैरिस्टर गोहर ने मामला रफा दफा किया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में फैसला किया गया है कि राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जमात का यह दावा है कि आज भी राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने इंदराज नहीं किया। तमाम पुलिस स्टेशन में जाकर मुकदमात का इंदराज करवाएंगे और अगर पुलिस अपनी हट धर्मी पर कायम रही तो अदालत से रुजू करेंगे। कोर कमेटी के इजलास में बानी पीटीआई के केसेस की अपीलों को सुस्त रवि के साथ सुनने पर भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्डक्ट पर शदीद तहफुजात का इजहार किया गया और यह कहा गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक खुद तमाम केसेस का डटाई से एतराज के बावजूद खुद बेंच का हिस्सा बनते हैं और जानबूझकर बानी पीटीआई के केसेस को ताखीर का शिकार किया जाता है। हम फिर से अपील करते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद को इमरान खान के केसेस से अलग कर दें। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबर भी खुद जमात के सबसे मुतहर्रिक रहनुमा शेर अफजल मरवत ही दे रहे हैं। लगभग 40 MPs जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, वो अभी तक थोड़े जा चुके हैं। इस फॉरवर्ड ब्लॉक का हमें इल्म हुआ था 15 दिन पहले। अब नून जो है ये तोड़ रही है पीटीआई के MPs को। शेर अफजल मरवत का 2 टोक अल्फाज में कहना है कि मैं जिम्मेदारी से बयान देता हूं, पीटीआई पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़वी तहरीक इंसाफ में बनने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक की तस्दीक कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। गौहर खान साहब एक बात करते हैं, शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। कोई कहता है कि खान साहब ने कहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि नहीं, उन्होंने कहा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है। आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। इस इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ के मिसाके मईशत के हवाले से अपना किरदार अदा करें। क्या तहरीक इंसाफ इस मुश्किल वक्त में मजीद टूट फूट की मुतहम्मिल है? आला क़यादत की अदम मौजूदगी तहरीक इंसाफ को बहैसियत जमात जोड़े रखने में हायल सबसे बड़ी रुकावट है। क्या मुकदमात में यके बाद दीगरे नाकामी की वजह भी क़यादत की अदम मौजूदगी है? आज आला अदालत समेत मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में तहरीक इंसाफ के बेशतर मुकदमात को सुना गया। एपलेट ट्राइब्यूनल ने तहरीक इंसाफ रहनुमा आजम स्वाति और मुराद सईद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी, मगर पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी करके तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मोहर तस्दीक सब कर दी है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की, तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर का मुकदमा सुना गया। अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की दरख्वास्त पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत आला अदालत ने अटॉर्नी जनरल से जेरे हिरासत 103 अफराद की डिटेल्स और तफसीलात तलब कर ली हैं। समाअत के आगाज में दरख्वास्त गुजार जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज उठाते हुए कहा कि बेंच के मेंबरान पर हमारा एतराज है, बेंच बड़ा होना चाहिए था। जवाद ख्वाजा के वकील ने 9 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा करते हुए यह कहा कि इस केस में यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि फैसले का दारोमदार बेंच तश्कील पर था। यह सवाल भी बाकी नहीं रहना चाहिए कि 9 रुकनी बेंच होता तो फैसला मुख्तलिफ होता। यह इदारे पर अवाम के एतबार का मामला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि पहले ही 9 रुकनी बेंच बन जाता तो आज अपीलों पर समाअत मुमकिन न होती। दौरान समाअत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें वापस लेने की इस्तदा की। वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद अदालत में पेश की और अदालत ने यह रिमार्क्स दिए कि काबीना की रेजोल्यूशन या उसकी करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते। मुनासिब होगा कि आप अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कीजिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि बताइए कितने मुल्जिमान को कितनी सजाएं हुई हैं।
یہ بھی بتائیے کہ کتنے ملزمان بری ہوئے ہیں. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ٹرائل مکمل ہو چکا ہے لیکن عدالت نے حتمی فیصلے سے روک دیا تھا. عدالت نے سماعت 28 مارچ تک ملتوی کر دی ہے. دوسری جانب سابق چیف جسٹس جواد خواجہ ان درخواست گزاروں میں سے ایک ہے ناظرین کہ جنہوں نے گزشتہ سال 9 مئی کو پرتشدد مظاہروں کے الزام میں گرفتار کیے گئے شہریوں کے فوجی ٹرائلز کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا. گزشتہ برس سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ دیا تھا کہ جس میں 103 شہریوں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائلز کو آئین کے خلاف قرار دیا گیا تھا. اس فیصلے کو وفاقی حکومت، وزارت دفاع، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان نگران حکومتوں نے انٹرا کورٹ اپیلوں کے ذریعے چیلنج کر دیا تھا. بعد ازاں 6 ججوں کے بینچ نے 13 دسمبر کو یہ فیصلہ 1-5 کی اکثریت سے سسپینڈ کر دیا تھا. 23 جنوری کو ہونے والی آخری سماعت پر جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود نے یہ انٹرا کورٹ اپیل 3 ججوں پر مشتمل کمیٹی کے پاس بھیج دی تھی تاکہ اسے لاجب بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جا سکے. تحریک انصاف کے خلاف دوسرا بڑا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سنا گیا. عدالت نے عمران خان اور سابق وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی اور دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ سائفر کا متن کیا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو فائدہ ہو گیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے. پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ سائفر کی اصل کاپی کو دفتر خارجہ میں موجود ہونا چاہیے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو بڑا ٹو دا پوائنٹ جواب دینا ہوگا. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ کرمنل کیس ہے مگر ڈاکیومنٹ جس کے غلط استعمال یا پھر ٹویسٹ کرنے کا الزام ہے اس کا متن ریکارڈ پر ہی نہیں ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ سول کیس نہیں ہے بلکہ کرمنل کیس ہے اور مفروضوں پر نہیں جا سکتے بغیر کسی شک و شبے کے. پروسیکیوشن نے یہ ثابت کرنا ہے. وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ کیس سنا گیا تو بینچ نے بار بار کہا کہ اس کو سائفر نہ کہیں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ نہ جج کو نہ پروسیکیوشن کو وہ ڈاکیومنٹ دکھایا گیا ہے. چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے مکالمہ کیا کہ بدھ کے روز آرڈر ہوا تھا، آپ نے ابھی تک سی ویز کی کاپیز نہیں دی. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے اسسٹنٹ کاؤنسلر کی سی وی طلب کی تھی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے ریکارڈ طلب کیا تھا، وہ بھی پیش نہیں کیا گیا. چیف جسٹس نے جیل حکام پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ سول کورٹ ہے، مجسٹریٹ کورٹ ہے کہ ہاتھ سے فائل کریں گے آپ. عدالت نے استفسار کیا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ سائفر کی کاپیز کو ضائع کیا جائے گا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سائفر کا متن جج، پروسیکیوشن یا ملزمان کے وکلا کے سامنے ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سائفر کا متن کیا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ دشمن کو فائدہ پہنچا دیا گیا. عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. تحریک انصاف کو جماعت سے شناخت تک ویسے تو کئی مرحلے درپیش ہیں مگر ایک کٹن مرحلہ مختلف عدالتوں میں چلنے والے وہ مقدمات ہیں کہ جن میں عمران خان، شاہ محمود قریشی کم و بیش 30 سال کی قید بامشقت کاٹ رہے ہیں اور جماعت کے بیشتر رہنما جیلوں میں ہیں یا پھر عدالتوں کی جانب سے ملنے والے ریمانڈ پر ہیں. مگر آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کو عدالتوں کی جانب سے بڑے ریلیف کی توقع ہے. سائفر کیس میں امید ہے کہ منگل تک اچھی خبر سننے کی آج ہی ایپلیٹ ٹرائیبیونل نے تحریک انصاف رہنما اعظم سواتی کو سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا ہے جبکہ سابق وفاقی وزیر مراد سعید کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں. جبکہ 9 مئی کے بیشتر مقدمات میں عمران خان، شاہ محمود قریشی کی 12 مقدمات میں جبکہ شیریں مزاری کو 9 مئی کے 14 مقدمات میں ضمانت مل گئی ہے. تحریک انصاف سیاسی نظام کا کلیدی حصہ ہے. کیا جماعت سے مذاکرات کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے؟ 9 مئی کے مقدمات میں تحریک انصاف کس حد تک ریلیف حاصل کر پائے گی؟ کیا عمران خان کی رہائی ہی مذاکرات کی واحد شرط ہے؟ چھوٹا سا وقفہ، we're going to be right back. ایک اچھی ضرور آپ کی خبر آئی ہے کہ ٹرائیبیونلز نے مراد سعید اور اعظم سواتی کو کلیئر کر دیا ہے سینٹ کے لیے. تو بہرحال اب آپ دونوں کو آن دا سرفیس آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں آن دا سرفیس آنا تو میں نہیں کہہ سکتا، جو ریاستی جبلت ہے اور جبر ہے اور ظلم ہے، لیکن یہ یقیناً ہے کہ وہ سینٹ میں پہنچ جائیں گے. مگر سینٹ میں شریک ہوں گے کہ نہیں، آپ ابھی بھی اس حوالے سے کوئی یقین نہیں رکھتے؟ دیکھیں بیلیں کرا کے عبوری ضمانتیں کروا کے آ جائیں گے مگر پھر وہ تلوار لٹکتی رکھی گئی ہے. ابھی بھی جو اسٹریٹجی انہوں نے کی ہے اور جس وجہ سے مروت صاحب نے یا دوسرے ہمارے ساتھیوں نے ایک اظہار اس چیز کا کیا
کہ جو ضمانتیں ہیں ان کی عبوری رکھ کے آگے کو کیے جا رہی ہے، اور اسی طرح جو ان کے خلاف ہمارے جو منتخب شدہ امیدواران ہیں جو فارم 45 47 49 عبور کر کے بھی اور وہ جو ہے آگ کا دریا عبور کر کے بن گئے، ان کے خلاف بھی ری کاؤنٹنگ کی جو ہے درخواستیں ہیں، اور جہاں ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے وہاں 10 ہزار ڈبل سٹیمپنگ کر کے ان کو جو 8,000 9,000 سے جیتے ہوئے تھے ان کو ہرا دیا گیا ہے، اور باقیوں کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ ٹرن کوٹ ہوتے ہو تو آپ بچ جاؤ گے، اور اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو گجرانوالے والے کا ہوا ہے یا جو لودھرا والے کا ہوا ہے، جو جیتے ہوئے کو ہم ہرا سکتے ہیں۔ یہ پریشر آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی برقرار ہے سر، اس کے اینڈ بیچ میں 9 مئی کے سانحے کے حوالے سے ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے اہم ترین آج سماعت ہوئی ہے۔ 6 ممبر بینچ تھا جس کے اوپر اختلاف اور سوال اٹھایا گیا کہ اس کو آئیڈیل سچویشن میں 9 ممبر بینچ میں تبدیل کر دیا جائے، یہ ڈیمانڈ کیا گیا۔ یہ 9 ممبر بینچ کی ڈیمانڈ جسٹیفائڈ ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں مہر بالکل جسٹیفائڈ ہے، اس لیے جسٹیفائڈ ہے کہ 5 جج، یہ انٹرا کورٹ اپیل ہے، انٹرا کورٹ ہے، ود ان دا کورٹ اٹ سیلف ہے۔ اب 5 جج کہہ چکے کہ سیویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ اب 6 ججز میں سے اگر ایک جج بھی اختلاف کر کے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتے ٹرائل، تو پھر یہ 6 ہو جائیں گے، وہ 5 ہو جائیں گے۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر 9 ہوں گے تبھی ایک بیلنس قائم ہو سکے گا نا، میجورٹی بازیں آ سکے گی، وگرنہ تو 2 یا 3 اگر اس طرف بھی چلے جائیں تو بھی فیصلہ سٹک ہو جائے گا، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ 6 میں سے اگر 5 جج یا 4 جج یا 4 جج اگر کہہ دیں تو وہ حتمی ہو جائے گا۔ اس لیے حتمی نہیں ہوگا کیونکہ انٹرا کورٹ اپیل ہے، وہ 5 ججز کا جو رائے ہے وہ بھی اس میں آپ جمع کر لیجئے گا، پھر 5 جج وہ، اور اگر 4 جج وہ کہتے ہیں اور 3 جج اس طرف آ جاتے ہیں تو پھر بھی نہیں ہوگا، پھر 5 اور 3 یہ 8 ہو جائیں گے اور وہ 6 یا وہ 4 رہ جائیں گے۔ بہرحال سر، یعنی کہ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ ڈیٹیلز مانگ لی ہیں اور ٹرائلز مکمل ہو گئے ہیں تو تفصیلات وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی غیر ریلیونٹ یا غیر معینہ مدت تک اندر نہ رہے کہ اگر اس کو بیل دے دی گئی ہے، کوئٹ کر دیا گیا اس کو۔ مگر سر ایک اور اہم ترین معاملہ ہے، ہاں اب آپ کے عمران خان صاحب کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا 9 مئی کے حوالے سے۔ جی بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ یہ اپیلیں بھی خارج ہوں گی، چونکہ آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنی اپیل واپس لے لی ہے، واپس لینے کا انہیں آفیشلی درخواست کرنی ہے، قرارداد انہیں آج دکھا دی، تو سپریم کورٹ نے کہا یہ قرارداد کے بنا پہ نہیں کہہ سکتے آپ، آفیشل طریقہ کار سے یہ واپس وڈرا کریں جو نگران خیبر پختونخوا کی حکومت آ جائے گی، درخواست آ جائے گی، بٹ یو سی ون آف دا پروونسز has already opted to pull out from the appeal، اور ان کی رائے میں since government never went into appeal لوگوں کو یا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ساروں کو چھوڑ دیں، ان کی قرارداد بھی یہ ہے کہ 9 مئی والے لوگوں کو، بلکہ چیف منسٹر کا پہلا بیان بھی آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نہیں ٹرائی ہوں گے اس میں؟ آپ اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں عمران خان ٹرائی نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے، 9 مئی کو سال ہونے والا ہے سر، دیگر 103 تو ٹرائی ہو رہے ہیں نا، تو عمران خان صاحب کیوں نہیں؟ مہر بخاری صاحبہ ایک بھی اس کے خلاف شہادت نہیں ہے۔ 9 مئی کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے میں گرفتار کر لیا تھا۔ 10 مئی کو وہ پابہ سلاسل تھا، ان کی تحویل میں تھا، 11 کو ان کی تحویل میں تھا، 12 کو ان کی تحویل میں تھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے عمران خان کی کسٹڈی کو انلیگل قرار دے کے یہ تو اب آپ میرٹس آف دی کیس آرگیو کر رہے ہیں نا، آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز یاد ہوگی کہ ناقابل تردید شاہد موجود ہے۔ مہر اندھے کو بھی پتا ہے کہ وہ 9 10 11 12 کو جیل میں تھے، اپنا ان کی کسٹڈی میں تھے سرکار کی، تو پھر اس نے کیسے کر دیا 9 مئی میں؟ تو فزیکل پارٹیسپیشن اس کی کہیں بھی انوالومنٹ نہیں بنتی ہے، کیونکہ وہ تو کیس ہی سارا پروسیکیوشن نے یہ بنایا۔ اب وہ ایکویٹ ہوں یا کنوکٹ ہوں، but the fact is he will be tried in the military courts۔ No, he will never be tried، یہ بھی آپ کو بتا دوں، اور جتنے ٹرائل ہوئے ہیں یہ سارے وشیٹ ہوں گے۔ یہ لکھ لو مہر، یہ تاریخ آپ کو آج کا دن دیکھ لینا
کہ تاریخ آپ کو بتائے گی کہ یہ سارا کچھ جو ہے ویشیٹ ہوگا. اب 45 ایئرز نہیں لگیں گے, اب 45 سال نہیں لگیں گے. اہم ترین معاملہ ایک اور وقت کی قلت ہے, فرمائی دیجیے گا. آج چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے سائفر کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ سول کیس نہیں ہے, کرمنل کیس ہے, اور مفروضوں پر نہیں ہم جا سکتے بغیر کسی شک و شبے کے. پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس حد تک بھی کہا کھوسا صاحب کہ سائفر کا متن جج, پروسیکیوشن یا ملزمان کے وکلا کے سامنے ہی نہیں ہے سرے سے, تو کسی کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ سائفر کا متن کیا ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ دشمن کو فائدہ پہنچا دیا گیا. یہ کیس اب آپ کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں with such remarks؟ مختصراً یہی آبزرویشن جو ہے سپریم کورٹ نے جب ان کی بیل دی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس میں تو کوئی ان کا الزام بھی نہیں ہے کہ کسی دشمن ملک کو جو ہے اس کا فائدہ ہوا ہے. اور متن کیا, وہ تو سائفر آیا ہی نہیں ہے, جو بنیادی بیسک ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے. تو 129 قانون شہادت کے تابع جو ہے اگر بیسٹ ایویڈنس ود ہولڈ کرتی ہے پروسیکیوشن, تو وہ دھیلے کا کیس نہیں ہے, اس کو بری کر دینا چاہیے. یہی بات کافی ہے اس کیس کو باہر پھینک کر ردی کی ٹوکری میں پھینکنے اور عمران خان کو بری کرنے کے لیے. یہی کافی ہے کہ بھائی سائفر 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 کر رہے ہو, کدھر ہے سائفر؟ سائفر تو آپ نے پیش ہی نہیں کیا, اس کا متن آپ نے پیش ہی نہیں کیا, اس کی عبارت آپ نے پیش ہی نہیں کی. اور لاسٹلی سر فرمائی دیجیے گا بیفور آئی تھینک یو, شیر افضل مروت اور نیاز اللہ نیازی کی بھی ہاتھا پائی ہو گئی ہے. سر یہ آپ اب سینئر نائب صدر ہیں, یو آر ناٹ اے سیریمونیس عہدہ, آپ کے پاس تگڑا اختیار دیا عمران خان نے. یہ روز کے بیانات, فارورڈ بلاکس کے, یہ ہاتھا پائی, یہ مکے مکان, یہ کب رکیں گے؟ اور آپ اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتے ایز ون آف دا سینئر موسٹ ان دا پارٹی وائل عمران خان از ان جیل, شاہ محمود قریشی از ان جیل, پرویز الہی از ان جیل؟ دیکھو میں یہ وائبرنٹ آپ کو جو ہے ایک وہ نظر آتا ہے, اس میں پرو ایکٹیولی پارٹیسپیشن نظر آتی ہے. لوگ اگر ایک دوسرے کا جو ہے ساتھ ہیٹڈ ڈسکشن کرتے ہیں تو اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ پریشانی کا باعث ہے. ہاں البتہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے سر یہ ہاتھا پائی کہاں سے تہذیب کے دائرے میں رہنے کی بات ہے؟ نہیں, ایک دو چانٹے ادھر ادھر, ایک دو مکے ادھر ادھر, چار گالیاں, یہ تہذیب کا دائرہ ہے آج تحریک انصاف کا؟ نہیں, یہ نہیں بالکل نہیں ہے, بالکل میں اس کو یہ اس انداز سے نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن دیکھیے ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. کیا کم مکے مار رہی ہے اس وقت ریاست کے اکابرین, کیا کم مکے مار رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو؟ کیا ہمیں وہ جو ہے آزادی سانس لینے کی اجازت ہے؟ کیا ہمیں بولنے کی اجازت ہے؟ کیا آپ لوگوں کو فریلی جو ہے یہ ٹیلی ویژن پر ماشاءاللہ آپ 100 دفعہ کہتی ہیں یہ میری رائے نہیں ہے, یہ آپ کی رائے ہوگی, آپ بھی اتنی ڈیفینسو ہو جاتی ہیں بار بار. تو دیکھیں یہ جو ہے اس وقت تو ساری ہر طرف سے مکے لگ رہے ہیں. تو تہذیب شہذیب کو اس لیے ذرا ہم اس پروسیس سے جو ایوولوشنری پروسیس ہے بہت شکریہ. اسی تناظر میں ہمارے ساتھ لطیف کھوسا صاحب موجود تھے, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف کے, ایک ایوولوشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. فرما رہے تھے مروت صاحب پہلے مسلم لیگ نون والوں کو مارتے تھے, اب اپنوں پر ہاتھ اٹھانے کی باتیں بھی گردش میں ہیں. کور کمیٹی کا ایک اجلاس اختتام کو پہنچا ہے اور دھمکیوں اور ہاتھا پائی پہ یہ بات ختم ہوئی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقت کے بعد حاضر ہوں گے. ایک جانب آئی ایم ایف کی طرف سے ایگزیکٹو بورڈ اجلاسوں کا شیڈیول جاری کرتے ہوئے 3 اپریل تک پاکستان کے حوالے سے کوئی تاریخ نہیں دی گئی, تو دوسری جانب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومتی شخصیات کے درمیان معیشت کو لے کر سر جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. معیشت کے حوالے سے اہم فیصلے کون لے گا اور کابینہ میں کس کی سے ہوگی؟ بظاہر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ہیں, لیکن اسحاق ڈار اپنی پوری قوت اور کوشش کر رہے ہیں کہ اہم فیصلے وہ لیں, اور یہی وجہ ہے کہ معیشت کے حوالے سے پالیسی سٹیٹمنٹس وزیر دفاع یا وزیر خارجہ دے رہے ہیں. پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ پاکستان افغانستان کی بھارت کے ساتھ تجارتی راہداری بند کر سکتا ہے, اور اب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ کاروباری افراد چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہو. ہمارا انڈیا بھی نیبر ہے, ہمارا افغانستان بھی نیبر ہے, ہمارا ایران بھی نیبر ہے, ہم نے ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے. ہماری پالیسی ہیز آلویز بین ویری ٹرانسپیرنٹ. انڈیا کے ساتھ ہم اس کو سیریسلی ایگزامن کریں گے, دیکھیں گے کہ کیا ہم ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف اکنامک ایکٹیویٹیز اینڈ ٹریڈ اس کو ہم دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے. اب ایک ایسے وقت میں جب افغانستان اور بھارت دونوں سے تعلقات کشیدہ ہیں, مگر اہم سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں وزراء نے وزیر خزانہ کو بیانات سے قبل آن بورڈ لیا کہ نہیں, کیونکہ ڈومین خطرے میں ہونے کے باوجود وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بظاہر جیلن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
हरासमेंट वाला पैटर्न दिख रहा है ना, इंटरनल पॉलिटिक्स एंड लेग पुलिंग है। इधर आप काम करेंगे, आप कोशिश करेंगे, उधर से दबाव आना शुरू हो जाएगा। अब एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग कमेटी को देख लीजिए, उसका हेड भी इसाक डार साहब को बना दिया है। मजीद ऐसी कमेटियों के सरबराह अगर उन्हें लगाएंगे या दीगर लोगों के, आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा काम। We are moving into implementation and execution. How we are proceeding, और इसमें देखिए कैबिनेट को साथ लेके चलना है, पार्लियामेंट को साथ लेके चलना है। And I hope you're allowed to do the same, Aurangzeb साहब. And sir, it was actually thought कि आपके प्रेडेसेसर जो हैं इसाक डार साहब, उनको वजीरे खारजा इसलिए भी बनाया है क्योंकि गल्फ कंट्री से, मुस्लिम ममालिक से भी उनके राब्ते और स्टैंडिंग अच्छी है। Have you worked in close coordination with him yet at all? या नहीं, अभी तक नहीं? जितने भी कैबिनेट कॉलीग से मिला हूँ, we are very well aligned. We have to work together. वजीर खजाना बार बार वेल अलाइंड होने का कहते रहे और मैं बार बार उनसे सवाल करती रही कि अगर एक और कमेटी का हेड जो आपके डोमेन में आती है इसाक डार साहब को बना दिया गया तो क्या करेंगे। इस हवाले से उनके पास कोई जवाब नहीं था। वजीर खारजा और वजीर दिफा के बयानात का बराह रास्त ताल्लुक वजारत खजाना से जुड़ता है, मगर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन्हें या तो अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है या फिर ये दोनों बयानात इनफरादी हैसियत में दिए गए हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ये बयान वजीर आजम की तरफ से आना चाहिए था। इसी तरह वजीर खजाना के इख्तियारात की पावर शेयरिंग अभी भी जारी है। पहले मोहम्मद औरंगजेब को सरबराह ईसीसी लगाने की बजाय वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद ईसीसी सरबराही अपने आप रखी और खबर यह है कि इसाक डार ने आखिरी वक्त तक ना सिर्फ कोशिश की बल्कि एडमेंट रहे कि ईसीसी की सरबराही भी उन्हीं दी जाए, मगर बहरहाल ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया। पहले पहल अपने पास रखी और उसके बाद जब वजीर खजाना को वजीर खारजा को एक और कमेटी का हेड बना दिया तो फिर मोहम्मद औरंगजेब को ईसीसी का सरबराह बना दिया गया है। आपको बताते चले IMF शराइत के तहत पाकिस्तान को खसारे में चलने वाले रियासती मलकियती इदारों की निजकारी प्राइवेटाइजेशन करनी है। इस निजकारी में वजीर खजाना का किरदार अहम तरीन है। वजीर खारजा का प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके बावजूद वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए इसाक डार को निजकारी कमेटी की सरबराही भी दे दी गई है। हालांकि माजी में काबीना की निजकारी कमेटी की सरबराही वजीर खजाना यानी कि इसाक डार के पास खुद होती थी। अक्टूबर 2015 में ये 3 एंटिटीज जो थी, फेस्को, स्टील मिल और PIA, वी वर एट द लास्ट, वेरी लास्ट। फिर डार साहब ने ये कहा कि जी इसको हम प्राइवेटाइज नहीं करते। डार साहब हेड कर रहे थे फेस्को का, मैंने आपको जिक्र किया था कि बिड्स खुलनी थी और उस वक्त फैसला हुआ कैबिनेट कमेटी के, डार साहब का फैसला था कि जी ये हम इसको अभी आगे लेके नहीं जाएंगे। स्टील मिल का डार साहब ने ये कहा कि जी इसको हम प्राइवेटाइज नहीं करते, इसको हम सिंध की हुकूमत को दे देते हैं। उन्होंने गलत बयानी की, उनको के प्रूव करें। सर वो तो कह रहे हैं वो चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन थे, वो अपनी जो नॉन परफॉर्मेंस है वो दूसरों पे मत डालें, अपने फेलियर को दूसरी तरफ मत पुश करें। एक बार फिर हम यही देखने जा रहे हैं क्योंकि इसाक डार साहब को एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग कमेटी की सरबराही के बाद अब प्राइवेटाइजेशन कमेटी का भी सरबराह बना दिया गया है, लेकिन मोहम्मद औरंगजेब साहब खामोश हैं। ऑन एन इंटरनेशनल लेवल वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको लिए चलते हैं। इजराइल की जानिब से अमेरिका को धमकी दिए जाने के बावजूद आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा में जंग बंदी के हवाले से करारदाद को मंजूर कर लिया गया है और अमेरिका ने इस करारदाद को वीटो नहीं किया। सलामती काउंसिल ने पहली बार गजा में फौरी जंग बंदी, तमाम यरगमालियों की फौरी और अनकंडीशनल गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सलामती काउंसिल के बकिया 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया है। हमास इजराइल जंग में अब तक 32,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। जंगबंदी के लिए बढ़ते आलमी दबाव के दरमियान रमजान में फौरी जंगबंदी के लिए पेश की गई इस रेजोल्यूशन पर अमेरिका ने वोटिंग से परहेज किया है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे और गवर्नर पंजाब के फीस माफी के इकदाम का मामला संगीन तनाजे की शक्ल इख्तियार कर गया है। फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड एस्टैब्लिशमेंट आहत चीमा के साहबजादों की फीस माफी के मामले पर एचएसएन कॉलेज के 2 अफसरान ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है और एचएसएन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कल हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन ने स्कूल के मामलात में गवर्नर की सियासी मुदाखलत पर ओहदे से इस्तीफा देते हुए पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रिंसिपल के इस्तीफे के बाद मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली ने भी अपना रेजिग्नेशन पेश कर दिया है। प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन ने अपने स्टाफ के नाम खत में लिखा कि बोर्ड की सतह पर जो कुछ हो रहा है वो आप सबको मालूम है। इंतहाई बुरी गवर्नेंस के तसलसल की वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची। मैंने कॉलेज की शोहरत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश की, मगर चंद अफराद की खातिर पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियां लाई गई। चंद अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया जाता है। स्कूलों में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मुबैना तौर पर गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदामात के बायस गवर्नेंस का निजाम तबाह है।
ساتھ ہی پرنسپل نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ 4 فروری 2023 کو گورنر کے ایڈیشنل سیکرٹری کو خط لکھا اور اس میں انہیں یہ میں نے بتایا کہ کالج پالیسی کے باعث احد چیمہ کے دونوں صاحبزادوں کے داخلے واپس لے لیے گئے. فیس کے بغیر بچوں کو داخلہ دینا کالج پالیسی کی خلاف ورزی ہے. چیمہ خاندان کے علاوہ 8 سالوں میں کسی فیملی نے طویل رخصت پالیسی پر اعتراض نہیں کیا. پالیسی کے تحت طویل رخصت کی فیس لینے کے بعد بچوں کے داخلے بحال ہوئے. مائیکل ٹامسن نے لکھا کہ فروری 2023 میں مینجمنٹ کمیٹی کی اکثریت نے پالیسی اپنائے رکھنے کا فیصلہ کیا. بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں بھی طویل رخصت کی پالیسی میں ترمیم نہیں ہوئی. طویل رخصت کے معاملے کو بورڈ آف گورنر اجلاس میں رکھنے کے لیے 3 خطوط لکھے. گزشتہ 8 برسوں سے کالج کی طویل رخصت کی پالیسی جاری ہے مگر چند افراد کی خاطر پالیسیوں میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئیں. پرنسپل کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے پرنسپل مائیکل ٹامسن پر الزام لگا دیا ہے کہ انہوں نے انکوائری سے بچنے کے لیے استعفے کا حربہ اپنایا ہے. گورنر پنجاب نے وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ احد چیمہ 1 سال سے اسلام آباد میں تعینات تھے. ان کے بچے ایچسن میں نہیں جا رہے تھے. احد چیمہ کے بچوں نے کلاسز نہیں لی, اس وجہ سے انہوں نے فیس معافی کی درخواست دی. گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ ذاتی یا سرکاری وجوہات پر والد یا والدہ کو شہر چھوڑنے پر بچوں کی طویل رخصت منظور ہوتی ہے. چند بچوں کی فیس معافی سے ایچسن کالج کو مالی نقصان نہیں ہوگا. ایچسن کالج میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے والدین کے بچے داخلہ لیتے ہیں. ایسی صورت میں والدین کا مکمل حق ہے کہ بچوں کی فیس معافی کا مطالبہ کریں. گورنر پنجاب نے ہمدردانہ سمپتھیٹک غور کرتے ہوئے وفاقی وزیر احد چیمہ کے صاحبزادوں کی فیس معاف کی. وفاقی وزیر کے بچوں سے ہمدردی جتاتے ہوئے گورنر پنجاب مگر پرنسپل کے خلاف کھول کر سامنے آ چکے ہیں. انہیں پرنسپل کی ماہانہ 40 لاکھ روپے تنخواہ بھی آج یاد آ گئی ہے اور سالانہ 200 سے زائد چھٹیاں بھی. ناظرین ساتھ ہی تنخواہ کی انکوائری بھی شروع کرا دی ہے گورنر صاحب نے. بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں. طارق فضل چودھری صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر فرمائے دیجیے گا, بلیغ الرحمان صاحب نے بحیثیت گورنر پنجاب جو کہ وہ چیئرمین بورڈ آف گورنرز بھی ہیں ایچسن کے, مائیکل ٹامسن کا پرنسپل کا استعفیٰ قبول کر لیا, الٹا ان پہ ایک انکوائری کا آغاز کر دیا اور اب عطا طارق صاحب پرنسپل سے رابطے کر رہے ہیں. یہ فقط سارا ایک عوامی پریشر اور دباؤ اینڈ ٹیریبل آپٹکس کی بنا پر ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اور اس میں جو کہانیاں جس طرح پریزنٹ کی جاتی ہیں, مجھے تو اب یہ سمجھ آ رہی ہے یا میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ 80 سے 90% وہ کہانیاں اصل میں کچھ اور ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کی پریزنٹیشن اور خاص طور پہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. اب یہ جو کہانی آج چیمہ صاحب کے حوالے سے اور ان کے 2 بچوں کے حوالے سے آج سوشل میڈیا پہ منظر عام پہ آئی ہے اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے حوالے سے جو غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, میں بڑے سادہ الفاظ میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کی کہانی یہ ہے کہ آج چیمہ صاحب چونکہ ہمارے جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی وہ ایڈوائزر تھے بطور فیڈرل منسٹر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی سرکاری ملازم ہیں, وہ بھی اسلام آباد شفٹ ہوئی اور انہوں نے بچے اپنے ایچسن کالج سے اسلام آباد شفٹ کیے تقریباً 1.5 سے 2 سال کے لیے اور درخواست دی کہ ہم ٹیمپریری طور پہ اپنے بچوں کو شفٹ کر رہے ہیں اور ان دا مین ٹائم جب تک یہ ایچسن میں نہیں ہے ان کی فیس کو معاف کیا جائے. لیکن پرنسپل صاحب نے ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا. بچے اسلام آباد آ گئے, یہاں وہ 1.5-2 سال زیر تعلیم رہے اور انہوں نے یہ کیس گورنر صاحب کو پریزنٹ کیا کہ ہمارے بچے وہاں پہ ایز اے ایبسینٹی تھے, کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھے, وہاں پہ کالج اٹینڈ نہیں کر رہے تھے. اور گورنر صاحب نے یہ کہا کہ بطور پالیسی اگر کسی کا بھی بچہ ایچسن کالج سے چھٹی لے کے کچھ عرصے کے لیے جاتا ہے تو اس کی فیس کو معاف تصور کیا جائے گا. اب اس بنیاد کے اوپر جو کہانی گڑھی گئی ہے سوشل میڈیا میں, اس کو آپ دیکھیں کہ کیا رنگ دیا گیا ہے. اور جو آپ بات کر رہی ہیں کہ عوامی پریشر اور سوشل پریشر, کیا رنگ دیا گیا ہے سر؟ رنگ یہ دیا گیا ہے کہ شاید آج چیمہ صاحب نے اپنے بچوں کی فیس جو ہے وہ معافی کی درخواست گورنر صاحب کو دی ہے اور گورنر صاحب نے ان کو بچوں کی فیس وہ کوئی ہمیشہ کے لیے معاف کر دی ہے اور وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے جو انہیں بچوں کو اسکول میں نارملی فیس دینی پڑتی ہے وہ نہیں دے رہے. یہ تاثر سوشل میڈیا میں دیا گیا ہے. چودھری صاحب اگر میں آپ کی تھوڑی سی فیکٹ کریکشن کر دوں, 2 باتیں ہیں. ایک تو 2 سے 3 سال جب ان کے بچے اسکول نہیں گئے تو یہ ایچسن کی پالیسی ہے اور ایچسن کے بورڈ نے مرتب کی ہوئی ہے رخصتی کی پالیسی کہ اگر آپ نے
تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا ہے یا جس مدت کے لیے بھی جانا ہے تو اپنا سلاٹ فکس کرنے کے لیے آپ فیس پے کرتے رہیں گے. یہ میں ذاتی طور پہ بھی جانتی ہوں سر. میرا بھتیجا بھی ایچ سے ہٹ کے آج اسلام آباد آیا ہوا ہے پچھلے 3 مہینے سے, کیونکہ میری والدہ بستر مرگ پر ہیں. پورا خاندان ادھر شفٹ ہو گیا ہے. ہم ادھر بھی پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں دے رہے ہیں اور ایچ کی بھی فیسیں بھر رہے ہیں, تو ان کا سلاٹ پکا کرنے کے لیے. میں ذاتی آپ کو تجربہ بتا رہی ہوں. تو یا تو احد چیمہ صاحب کے بچوں کو سرخاب کے پر لگے ہیں, یا تو ان کے کانٹیکٹس بڑے زبردست ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اسکول اٹینڈ نہیں کیا تو ان کی فیس بھی معاف ہو اور ان کا سلاٹ بھی اپنی جگہ موجود رہے 3 سال بعد. پاکستان اصول کی پاسداری کے لیے تو شاید بنا ہی نہیں تھا سر. اسکول اٹینڈ نہ کیا جائے, فیس بھی نہ دی جائے, نام بھی خارج نہ کیا جائے. یہ پاکستان کی ایلیٹ کی انٹائٹلمنٹ کی کیا بہترین مثال نہیں ہے؟ دیکھیے, جو بات آپ نے کی ہے میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنی مثال میں یہ بات مجھے بتا دیں کہ آپ کے بھتیجے, اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے, اگر وہ 1 سال اسلام آباد میں قیام پذیر رہتے ہیں آپ کے بھتیجے اور وہ ایچ اٹینڈ نہیں کرتے, اور آپ اسلام آباد میں بھی ان کی 40-50 ہزار روپیہ فیس جو کہ نارمل فیس ہے اسلام آباد میں پرائیویٹ اسکولوں کی, وہ یہاں بھی آپ بھر رہے ہیں اور 50,000 یا لاکھ روپیہ بھر رہے ہیں نا سر, بیکاز پالیسی ہے. نہیں, میں آپ چھوڑ دیں, چیمہ کو چھوڑ دیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر گورنر نے, یہ تو پھر آپ پالیسی کے اوپر نظر ثانی کر سکتے ہیں, پالیسی کو دیکھ سکتے ہیں, مگر اگر ایک پالیسی اپنی جگہ موجود ہے. ایک سوال کر رہا ہوں کہ اگر ایک زیادتی ہو رہی ہے اس کا ازالہ گورنر نے شکل میں کیا ہے کہ اگر وہ فائدہ احد چیمہ کے بچے کے لیے کیوں صرف کیا ہے, میرے بھتیجے کے لیے اور ہزاروں اور بچوں کے لیے کیوں نہیں کیا؟ ہم تو سر وی آر بلیڈنگ آؤٹ منی لائک دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. ایز اے پالیسی ہوا ہے, اگر آپ اپنا کیس گورنر صاحب کے پاس بھیجتی یا اپیل کرتی تو شاید آپ کی اپیل کا نہیں سر, ہم لوگوں نے صحیح روٹ اختیار کیا, پرنسپل سے بات کی, انہوں نے ہمارے سامنے پالیسی رکھی, ہم دھڑا دھڑ فیسیں بھر رہے ہیں لاہور میں بھی, اسلام آباد میں بھی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ احد چیمہ کے صاحبزادوں کے لیے یہ پالیسی کو نظر انداز کر دیا جائے اور باقی جو ہم سب ہیں ہم وہ فیسیں بھرتے جائیں. ایک فیڈرل منسٹر کے عہدے کی شخصیت سر, آپ یہ کہیے کہ پریولیج ٹریٹمنٹ اگر ملی ہے تو غلط ہے, مجھے یہ کہہ دیجئے اینڈ آئی کین جسٹ تھینک یو. میں آپ کو صرف اس نوٹ پہ اس کو ختم کرتے ہیں کہ اگر آپ فیس دے رہی ہیں, آج چیمہ کے بچے فیس نہیں دے رہے تو پھر تو بالکل غلط ہے, یہ بات میں مانتا ہوں. لیکن آج چیمہ کے بچوں سے فیس لی گئی, اس فیس لینے پہ انہوں نے اپیل کی گورنر پنجاب کو کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم ڈبل فیس دے رہے ہیں اور ایک فیس ہم اگر اسلام آباد دے رہے ہیں یہاں نہ لی جائے. اور گورنر نے بطور پالیسی فیصلہ کیا جس کا فائدہ آپ جو اپنی مثال دے رہے ہیں انہیں بھی ہوگا, آئندہ آنے والے ہر بچے کو ہوگا. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. اگر تو یہ ہوتا نا کہ پرنسپل فیس معاف کرتا ان کی اور آپ سے لیتا پھر تو زیادتی تھی. پرنسپل نے فیس معاف نہیں کیا چیمہ کے بچوں کی. سر یہ بورڈ نے اس پالیسی کی اپروول دے دی ہے سر, بورڈ آف ایچ ایس این کالج نے اپروول دی ہے یا صرف گورنر نے اپنا اختیار ایز چیئرمین آف دا بورڈ آف گورنرز اختیار استعمال کیا؟ بورڈ آف گورنرز کے ہیڈ ہیں اور انہیں بطور ہیڈ اپیل کی گئی ہے. جیسے آپ کی ہائی کورٹ سے کوئی اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کی جاتی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ گورنر ایچ ایس این کالج کی سپریم کورٹ ہے. بڑی عزت رکھنے والے, ملک کی خدمات سر انجام دینے والے سید بابر علی صاحب نے بھی اس کے اوپر ایکسیپشن لے کے استعفیٰ دے دیا ہے. کہنے کا مقصد یہ سر, آپ کس طرح کی روایات قائم کر رہے ہیں؟ ادھر ایک ادارہ جو قائم کر رہا تھا, ایک ادارے کے اندر بھی اقربا پروری کی وجہ سے اس کا بھی تہس نہس کرنا ہے. اب کون آ کے ادھر پرنسپل بنے گا؟ پہلے بھی جی دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ اگر تو آج چیمہ صاحب کے ساتھ کوئی خصوصی ٹریٹمنٹ اس لحاظ سے کی گئی ہے کہ انہیں شروع سے ہی فیس معاف کر دی گئی تو اور بات ہے. ان سے فیس چارج کی گئی, اور میں آج چیمہ صاحب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. سر میں آپ کو پھر کلیریفائی کر دیتی ہوں, جگہ پر فیس بھرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آج چیمہ صاحب کے لیے. یہی تو اور رونا ہے. پرنسپل ڈیسیژن اگر ہوا ہے کالج میں اور اس کا فائدہ سب کو ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہا سر, ہم فیسیں بھر رہے ہیں. اور یہی تو سر ماتم کا مقام ہے کہ ان کے لیے واقعی ایکسیپشن میں کی گئی ہے. اور اس سے بڑا زیادہ ستم ظریفی یہ ہے کہ واقعی وہ اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ بھر سکیں. میرے بھتیجے کی جدھر میں بات کر رہی ہوں سر, ادھر یہ والے فنڈز نہیں ہیں جدھر ادھر ہوں گے, یا یہ والی حیثیت نہیں ہے. مگر چلے تو میں نے آپ کے سامنے ایک مثال ڈالی کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس کیس کو جانتی ہوں. مسئلہ سر ادھر ہے کہ آپ لوگوں کو اداروں کو کمزور کرنے, وہ میں آپ کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ میں آپ کی ذات یا آپ کا بھتیجا جو ہمارا بچہ ہے وہ مراد ہے. میں جتنے بھی بچے وہاں پڑھ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پرنسپل ڈیسیژن ان پالیسی ہوا ہے اس کا فائدہ ہر اس بچے کو ہوگا جو ایبسینٹی ہوگا اور بعد میں آ کے دوبارہ داخل ہوگا.
سر یہ تو بورڈ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا, یہ گورنر بیٹھ کے خود نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا. بہرحال سر بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, سید بابر علی اور پرنسپل ایچسن استعفیٰ دے چکے ہیں. دونوں بہترین مثالیں ہیں ہماری کمیونٹی کو سرو کرنے کے. آج دونوں اپنے ریزگنیشن ٹینڈر کر چکے ہیں, اداروں کو کمزور کرنے, اخلاقی پستی, اصولوں کے جنازے. یہ بہرحال ملک شاید شخصیات ہی چلاتی ہیں, ادارے نہیں چلاتے. the stronger you are, the bigger connections you have, the more place you have in this country. یہ ملک واقعی شاید عمرہ کے لیے بنا ہے. بہرحال that's it for tonight. Good night. اللہ حافظ.